बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। कभी कभी पाकिस्तान के हवाले से यूँ महसूस होता है कि हर शख्स अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा, मगर वो दूसरों के काम के ऊपर नज़र रखे हुए है। कुछ ऐसा ही वाक़या कल पेश आया है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने रावलपिंडी में एक ई कोर्ट और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया, और उसके बाद मीडिया से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट है या जो उसके नीचे जो जितनी भी अदालतें हैं उनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जल्द ख़त्म होगी। वो ऐसा मौका था कि वहाँ पे ऐसी बात की जाए, ना हालात तकाजा करते थे ना वक्त। और जजिस के हवाले से ये कहा जाता है कि जजिस के फ़ैसले बोलते हैं, ना कि जजिस की गुफ्तगू और जजिस के कमेंट्स और जजिस की मीडिया से जो बातचीत। इसी हवाले से बातचीत के लिए हमें ज्वाइन किया है शौकत अली चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप इसे किस तरह से देखते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बयान को जो उन्होंने कल मीडिया के साथ गुफ्तगू में जारी किया है और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया है? जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया। कि मैं समझता हूँ कि जुडिशरी जो है ये हमारे जो कंट्री है इसका एक अहम तरीन पिलर है, और सारा सारा निज़ाम जो है वो हमारे जुडिशियल सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हमारी जुडिशरी की तरफ से बार बार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शहजाद मलिक साहब का ये है कि हमारे इस तरह के सीनियर जज को किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वो उनके पास इख्तियार है और वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा जुडिशियल सिस्टम पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है हमारी जुडिशरी के ऊपर। तो वहाँ पे जो फैसलों को उनके पास इख्तियार है, वो बुला सकते हैं अगर किसी ऐसी जगह पे कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो इस तरह पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जजेस का इस तरह इजहार करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह हमारा जुडिशियल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचेगा और लोगों का जुडिशियल सिस्टम पर से एतबार भी उठेगा। फिर लोगों को मौका भी मिलेगा कि वो फिर इस तरह की गुफ्तगू पे, क्योंकि ये जुडिशियल वर्डिक्ट तो है नहीं, ये एक उनकी अपनी ओपिनियन है, उनका अपना एक इजहार है जो जजेस को नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस के अंदर। और जजेस के, जैसे आपने खुद कहा कि जजेस के फैसले बोलते हैं, वो अपने फैसलों के जरिए अपनी ही गुफ्तगू जो है आवाम तक पहुंचा रहे होते हैं। तो जजेस को अपने फैसलों के जरिए ही अपनी बात पहुंचानी चाहिए, और वही एक बेहतरीन तरीका है। इस तरह पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गुफ्तगू करना, ये मैं समझता हूँ कि एक नई राह खोल देगी जुडिशरी पे तनकीद की भी, और लोग फिर इस तरह की बातों पे इजहार ख्याल भी करेंगे और लोग फिर इस पे रिएक्शन भी शो करें। सही। शौकत साहब, क्या ही अच्छा होता कि वो अपनी सफ़ों का जायज़ा लेते। अदालतों के हवाले से आम आदमी को बड़ी मुश्किलात का सामना है, और आप सब जानते हैं कि वहाँ पे जितने भी मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं वो साल साल से चले आ रहे हैं और उनके बर वक्त फ़ैसले नहीं होते हैं। और इसके अलावा बेशुमार और यानी मसाइल मौजूद हैं मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर, ख़ास तौर पे चाहे हमारी लोअर जुडिशरी है चाहे वो अपर जुडिशरी है। तो बजाय इसके कि वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते, वहाँ जो मसाइल हैं उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर उन्हें आइडेंटिफाई करते और उन्हें रेक्टिफाई करते। वो एक सियासी, मतलब आप देखिए कि हमारे पॉलिटिशियंस भी अक्सर व बेशतर इस तरह की बातें करते दिखाई देते हैं, और अब जजेस भी ख़ुद को पॉलिटिशियंस के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि देखें इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस और बाकी कोर्ट्स का जो है कि दूर दराज से क्लाइंट्स भी सफ़र करके आ रहे होते हैं, वकला सफ़र करके आ रही होती है, पुलिस फाइलें लेके आ रही होती है, और केस लेफ्ट ओवर हो रहे होते हैं कि इतना हमारा जो है इकोनॉमी पे उसका बोझ पड़ रहा होता है, लेकिन केसेस के फैसले नहीं हो रहे होते। तो इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर का फार्मूला है कि हर एक अपने अपने दायरे के अंदर रह के काम करे, और जो उसको इख्तियार है उसी इख्तियार के तहत जब आप एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, और खुसूसन जो जुडिशरी है इसका तो ये काम भी नहीं है। जुडिशरी जो है इसने तो चूंकि पूरे मुल्क का मरकज है और इसके फैसलों के जरिए मुल्क ने चलना होता है, तो जुडिशरी को इस तरह वक्त से पहले बगैर दूसरे फरीक को सुने हुए इस तरह का इजहार करना, मैं ये समझता हूँ कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के बुनियादी फार्मूले के भी खिलाफ है। और इससे
ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بڑھے گی بھی، اور جوڈیشری کا تو خود اپنا اس والے سے بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور حدود میں رہتے ہوئے اپنے اپنے معاملات کو خود ٹھیک کرنا چاہیے، اور حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ اداروں کو وہ سپورٹ کریں، اداروں کے ساتھ کھڑے، حکومت اس حوالے سے اپنا کام کرے، اور اداروں کے ذمہ جو کام تفویض کیا گیا ادارے وہ کام کریں۔ اب ہر کوئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کو درست کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور دوسرے کے معاملات میں جا کے مداخلت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحیح شوکت صاحب، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو بیان، اور خاص طور پہ جب آپ اتنے بڑے عہدے کے اوپر براجمان ہوں، ظاہر ہے کہ آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ایک رسپانسبلٹی بندہ شو کرتا ہے، خاص طور پہ جب وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو یہ پلان سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے یا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے؟ یہ جس کو بس یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے یا اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جوڈیشل آفیسر کو، اور وہ بھی اتنے بڑے صوبے کے اتنے جوڈیشری کے سربراہ کو، اس طرح پبلک پلیس کے اوپر آ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اپنے حق میں بھی بہتر نہیں ہے، اور جوڈیشل سسٹم کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس سے جوڈیشل سسٹم کے خلاف ہر ایک شخص کی اپنی ایک اوپینین ہے، وہ اس حوالے سے ایک اپنی رائے قائم کرے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کے پاس اختیار تھا، وہ اگر کوئی ایسے تھا تو وہ کیسز لگا سکتے ہیں، بے شمار کیسز ان کے پاس روزانہ آتے ہیں، اس پہ وہ اس پہ لائن پہ کام کر سکتے ہیں۔ کہیں جوڈیشل کمپلینٹس ہیں، کوئی لوئر جوڈیشری کی طرف سے اگر ان کے پاس کمپلینٹ آ رہی تھی تو وہ اس پہ باقاعدہ ہیئرنگ کر سکتے تھے، دونوں فریقین کو سن سکتے تھے، لیکن اس طرح کسی ایسے پروگرام میں جو اس ریلیونٹ بھی نہیں تھا، کوئی اور پروگرام تھا، کسی افتتاح پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اس طرح کی گفتگو سننا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ اچھا صحیح، اب ان کے خلاف ان کے سٹیٹمنٹ کو اگر یعنی ہم لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے اوپر کوئی قدغن ہو سکتی ہے، کوئی انہیں پرسو کیا جا سکتا ہے کسی جگہ کے اوپر؟ یہ تو ہماری سپیریئر جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے۔ ویسے تو ماضی میں ایسے بھی آئے ہیں کہ جن ججز نے اس طرح پبلکلی جا کے چیزوں پہ اظہار کیا ہے اور اداروں پہ تنقید کی ہے، تو ان کے خلاف جوڈیشل فورم پہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہوئے ہیں، اور ہمارا سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پہ ایکشن بھی۔ یہ تو بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ کام ہے کہ وہ جو ججز اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں، اور اب ان کے بارے میں تو ابھی پچھلے دنوں یہ بھی افواہیں گردش میں تھیں کہ یہ شاید سپریم کورٹ میں جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے، اور یہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ہی اپنی خدمات سر انجام دینا چاہ رہے تھے۔ اس کے پیچھے کیا موٹو ہے، یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی بہترین فورم ہے، وہاں پہ لوگ جا بھی سکتے ہیں، رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ صحیح، تو ہم بہترین فورم، تو کیا ہم اس کو وہ جو ایک طرح سے آپ جانتے ہیں کورٹس کے اندر سے کچھ اس طرح کی آوازیں ابھر رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے، تو ہم کچھ اسی کا شاخسانہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود یعنی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم ان صفوں سے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ پورے ملک کی ہوتی ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس پہ پورے ملک کی فاؤنڈیشنز کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو ریلیف کسی کا جائز بنتا ہے کسی کو دینا، تو وہ بھی اپنے فیصلے کے ذریعے دے سکتے ہیں نا۔ وہ پبلکلی آ کے اظہار کر کے یا پبلکلی پریس کانفرنسز کر کے تو کبھی بھی ججز اپنے فیصلے اناؤنس نہیں کرتے۔ فیصلے جو ہیں وہ ججز کورٹ میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس طرح تو فریق بنا کے تو آپ، اس کا مطلب آپ تو خود بھی پالیٹکس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ تو ججز کو جو ہے وہ پالیٹکس قانوناً بھی نہیں وہ کر سکتے، اور نہ انہیں کرنی چاہیے۔ وہ پوری تمام ملک کے اندر رہنے والے شہری جو ہیں وہ ان کے ایکول رائٹس ہیں، اور تمام کے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور عدالتوں نے تو ان کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس طرح فریق بننا یا فریق بننے کی کوشش کرنا یا اس طرح کا اظہار کرنا، تو یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ بالکل صحیح، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب اس کا یعنی جو بھی پاکستان کے یا ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے مروجہ قوانین ہیں ان کے اندر جو پروویژنز موجود ہیں اس کے مطابق اس مسئلے کو دیکھا جائے۔ شوکت صاحب، آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے بجٹ آیا ہے، اور کل جو ہے وہ پوسٹ بجٹ پریس بریفنگ جو ہے وہ لی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور اس سے 1 دن پہلے ہمارا جو وفاقی بجٹ ہے وہ آیا ہے۔
اب دونوں اپنی اسمبلیز سے پاس نہیں ہوئے ہیں. جب ظاہر ہے کہ عید کے بعد چھٹیاں ختم ہوگی تو پھر سیشنز ہوں گے، تو ایک ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر ان دونوں بجٹس کو پاس کیا جائے گا. لیکن اوور آل جو ان کی ایک فیلنگ یا ان کا ایک جو امیج سامنے آ رہا ہے، تو کچھ لوگ خوش بھی ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے جو ٹیرف ہیں فی یونٹ ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے. ایک اچھی خبر آپ کاروباری حضرات کے لیے اس حوالے سے لے لیں کہ ان کو فی یونٹ جو ہے وہ 10 روپے سم تھنگ جو ہے اس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو یہ جو پالیسی ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ سے لے، تو یہ کیا ہے؟ اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب کہ آپ نے یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ بجٹ والا، بجٹ پہ حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے دونوں، ہماری مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومت کی دونوں طرف سے یہ جو بجٹ پیش کیے گئے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے بجٹ نہیں ہے، یہ کچھ مخصوص طبقوں کے لیے بجٹ ہے، اور شاید انہیں ان کی جو سروسز ہیں ان کے ریوارڈ پہ طور پر یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا اور جس طرح ان پہ ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا، اس وقت بھی 326 ارب روپے جو ہے وہ سروسز پروائیڈر ادارے جتنے بھی ہیں یا محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں. انڈسٹری کا ٹیکس شیئر صرف 86 ارب روپے بنتا ہے. دوسری طرف حکومت بار بار یہ دعوے کر رہی تھی کہ جی ہم اس میں عام آدمی کے لیے بڑا ریلیف لے کے آ رہے ہیں، تو عام آدمی پہ تو آپ ٹیکسز کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے یہ ٹیکس بجٹ لگ رہا ہے، یہ ہمیں بجٹ نہیں لگ رہا کہ جس سے عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا. اس سے تو عام آدمی کی تکلیف کے اندر اضافہ ہوگا. اگر حکومت چاہتی ہے کہ عام آدمی کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ پیچھے 2-2.5 سال سے عام آدمی بیچارہ مہنگائی کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کی سکت ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں پنجاب حکومت کا یہ جو اقدام تھا کہ ایک طرف پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم ملک کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے کسانوں کو سپورٹ کریں گے. خود کیلکولیشن کر کے گندم کا ریٹ جو کہ کسان کو کسی صورت منظور نہیں تھا 3900 روپے انہوں نے اناؤنس کیا، لیکن اناؤنس کرنے کے باوجود بھی پنجاب حکومت نے کسان سے گندم نہیں خریدی. ملک کا سب سے بڑا طبقہ ہے، 16 کروڑ آبادی ہے کسان. اب جب آپ 16 کروڑ آبادی کی معاشی حالت کو خراب کر دیں گے، 16 کروڑ آبادی کی خریداری کی بائنگ کیپیسٹی ختم کر دیں گے، تو ملک کے معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ صحیح. شوکت صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا سرکاری ملازمین کا. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کا اعلان ہوا ہے، مگر وہ جس طرح سے آپ نے عرض کیا کہ ان کا جو ٹیکس سلیب سسٹم تھا وہ نیا متعارف کروا دیا گیا ہے، اب وہ ایک اور سلیب سسٹم کے اندر جو ہے فال کر گئے ہیں. تو اب جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہ اپنی کیلکولیشنز بھی کر رہے ہیں، مگر عام آدمی کو اس کا نہیں پتہ ہے. جو اخبارات کے اندر لیڈ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ بہت سارے ملازمین ایسے ہیں جنہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی کوئی اس طرح سے یعنی ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ فعال نہیں ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے. مجھے یوں لگتا ہے کہ باقی جتنے طبقے ہیں ان کی نسبت سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آسان ہدف ہیں. وہ اس طرح سے کہ وہ سارے ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کتنے ہیں اور ان کو پتہ ہے وہ کیا لے رہے ہیں، کتنے پیسے کما رہے ہیں. مثلا یہ کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے اپنی فیس وصول کرتا ہے، ریاست کو کچھ علم نہیں ہوتا کتنے پیسے مریض دے رہا ہے اور ڈاکٹر کتنے لے رہا ہے. اسی طرح سے وکلاء ہے، وہ بھی اپنے کلائنٹ سے ایک بند کمرے کے اندر فیس وصول کرتے ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں روپے میں ہوتی ہے. ریاست اس لین دین سے مکمل طور پر بے خبر ہوتی ہے. تو مطلب جس کو یہ جانتے ہیں یا جس کی جو ڈاکومنٹڈ ہے، جن کی ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں، ان کو ٹیکس کر دیا، اور باقی جو لوگ یعنی چاہے ڈاکٹرز ہیں چاہے انجینئرز ہیں یا باقی ایون چلیں ریڑھی والے افراد بھی لگا لیں، وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں، تو وہ سارے اس طرح کے ٹیکسوں سے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان سے مبرہ ہیں. جی بالکل آپ نے یہ درست فرمایا، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے آسان ہدف تھا
کہ سیلریڈ طبقہ جتنا بھی ہے وہ ایزی ٹارگٹ تھا، اور ان سے کوئی ایک ہاتھ سے اناؤنس کر کے یہ ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا جو ٹیکس سلیب ہے اس کو چینج کر کے وہی پیسہ ان سے واپس وصول کر رہے ہیں۔ اب ضرورت تو اس امر کی تھی کہ آپ تمام کے تمام طبقات کو ڈاکومنٹڈ ٹیکسیشن کے اندر لے کے آئیں، اور جتنا جس کے ذمہ ٹیکس ہے وہ بنے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جتنا بااثر طبقہ ہے، جتنا انڈسٹریلسٹ ہے، کیا وہ اپنا پورا ٹیکس ادا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ 10 روپے فی یونٹ بجلی سستی دیں گے تاکہ وہ ایکسپورٹس ہماری بڑھیں اور یہ سارے معاملات کا۔ کبھی یہ کیلکولیشن کی گئی کہ ان کو بجلی بھی سستی ہے، ان کو ٹیکسز کے اندر بھی چھوٹ ہے، لیکن جو عام آدمی بیچارہ ہے جو جس کی بنیاد پہ یہ سارا سسٹم ہمارا چل رہا ہے، وہ ایک ایک چیز پہ ٹیکس دے کے آ رہا ہے۔ ماچس کی ڈبی اس نے خریدی ہے تو اس پہ بھی وہ ٹیکس پے کر کے آئے گا، اگر دکان سے جا کے کپڑا خریدنا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس دے۔ تو اس سے جتنی آپ ٹیکسیشن زیادہ کرتے جائیں گے اس سے تو عام آدمی پہ بوجھ بڑھتا جائے گا، اور عام آدمی جو ہے اس کے حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ اب ایک طرف یہ دیکھیں کہ میں بھی آپ سے وہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کو انڈسٹری کی ضرورت ہے، خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خیرات میں اضافہ کرتے جائیں گے تو اس سے ملک کے اندر کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسانوں کے لیے بلا سود 400 ارب روپے کا قرضہ ان کو دینے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے تو قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، کسان تو قرضے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسان تو یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کسان تو اپنا جائز حق مانگ رہے تھے کہ ہماری جو جنس ہے، ہماری جو فصل ہے، اس کا ہمیں مناسب ریٹ دے دیا جائے، ہماری جو ان پٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے جو جتنے ناجائز قسم کے ٹیکسز ڈالے ہوئے ہیں وہ ٹیکسز ختم کریں، اور ان کی قیمتوں کے اندر جو بلا وجہ ہوشربا اضافہ کیا گیا تھا پچھلے دنوں میں، اب تو عالمی مارکیٹ میں بھی ان کے ریٹس بہت کم ہو گئے، ڈیزل کا ریٹ کم ہو رہا ہے، پیٹرول کا ریٹ کم ہو رہا ہے، تو اس حساب سے جن کی ان پٹس کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا تھا تو وہ اضافہ کیوں نہیں واپس لیا جا رہا؟ حکومت اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتی کہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے؟ حکومت کا یہ والا جو بجٹ ہے یہ صرف کاغذوں کا ایک ہمیں پلندہ نظر آ رہا ہے، اور اس سے عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ملتا ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، نہ ہی حکومت کی اپنی ڈائریکشن درست ہے کہ صحیح۔ شوکت صاحب ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی عام آدمی بھی یہی خواہش رکھتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ان کی جو مراعات ہیں ان کے اندر کمی کرے اور وہاں سے پیسے بچائے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ترقیاتی اخراجات ہیں ان کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، نان فائلر اور فائلر کی ایک بحث چل رہی ہے کہ کون فائلر ہے کون نان فائلر ہے۔ جس طرح سے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کی بجائے ایک ایسا طبقہ جو پہلے سے ہی ایک طرح سے بلیسڈ ہے اور انجوائے کر رہا ہے ملک کے اندر جتنی بھی یعنی پارز ہیں، جتنے بھی اختیارات ہیں اور جتنی بھی سہولیات ہیں، میں کاروباری طبقے کی بات کر رہا ہوں، انہی کو بار بار نوازا جا رہا ہے، جبکہ جو ایک عام آدمی ہے جس کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس بجٹ کے اندر۔ یہ بالکل یہ 100% درست ہے کہ جو جتنا کو بڑا سرمایہ کار ہے اس کے سرمایہ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی آمدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عام غریب آدمی جو ہے کہ ایک طرف آپ نے 10 روپے پیٹرول، یہ دونوں چیزیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں، بجلی کا بل بھی عام آدمی کے معیار زندگی کو بڑی بری طرح متاثر کرتا ہے، اس کی معاشی حالات کو بری طرح متاثر کرتا ہے، اور پیٹرول بھی اس کے معاشی حالات کو متاثر کرتا ہے۔ ایک طرف حکومت یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ہم نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر کے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے، اور اسی دن 5 روپے بجلی کی جو بیسک ریٹ ہے اس کے اندر اضافہ کر کے وہ ریلیف واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ عوام کے لیے کوئی ریلیف اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف ٹیکس کی مد میں اس سے وہی پیسہ واپس لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے تو نہ ملک کے حالات سدھریں گے نہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ آپ نے دیکھیں کہ کتنا کا بجٹ آپ نے نئی جاب کریشن کے لیے اس میں رکھا ہے، کتنا کا بجٹ آپ نے انڈسٹری کے لیے اس بجٹ میں ہمیں نظر آیا ہے، وہ چیزیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جس چیز کی اس ملک کو ضرورت ہے، جس چیز سے یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ حکومت نے بار بار جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ہم نے بجٹ تجاویز بھی حکومت کے سامنے رکھی، تو ہم نے کہا کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اور لائف اسٹائل سیکٹر یہ دو ایسے سیکٹر ہیں جو ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم را مٹیریل دنیا کو دے رہے ہیں، ہم ویلیو ایڈ کر کے چیزیں دنیا کو فروخت نہیں کر رہے، تو اس بجٹ میں بھی نہ ہمیں
مرکزی سطح پہ نہ صوبائی سطح پہ بجٹ کے اندر کوئی بجٹ ہمیں نظر نہیں آیا کہ جو ویلیو ایڈیشن پہ انہوں نے کوئی بجٹ اس کے لیے مختص کیا ہو. تو یہ تو پھر وہی ہوگا کہ جیسے ایک سابقہ سالوں کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ پھر آپ درمیان میں ضمنی بجٹ لے کے آئیں گے, پھر ٹیکسز کا نیا نظام نافذ کریں گے, پھر نئے ٹیکسز لوگوں پہ لاگو ہوں گے. تو یہ تو آپ کسی اور کو خوش کر رہے ہیں. عالمی مالیاتی اداروں کا آپ پہ دباؤ ہے, وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں, تو آپ چڑھ توڑتے ہیں اپنی بیچاری غریب عوام پہ. تو غریب عوام سے لے تو آپ بہت کچھ رہے ہیں, لیکن اس کو سہولت کے نام پہ آج تک آپ نے کوئی چیز دی ہے؟ کسی کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے, کسی کو تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں ہیں. ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا حالت آپ دیکھ لیں, ہمارے ہاسپٹلس کے آپ حالات دیکھ لیں. تو عام آدمی کے لیے ریلیف کیا ہے اس بجٹ کے اندر؟ صحیح, بہت شکریہ شوکت علی چدر صاحب ٹی وی ٹوڈے سے بات کرنے کے لیے. دراصل بجٹ کے جو خد و خال ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک پروگرام کم ہے. عید کے بعد جب اس کے اوپر پارلیمنٹس کے اندر ڈسکشن ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, تو پھر اسی موضوع کو گفتگو کا حصہ بنائیں گے. اس وقت لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پاکستان کرکٹ ٹیم کا T20 ورلڈ کپ کے اندر سفر ختم ہو گیا ہے, اور محض ایک رسمی کارروائی باقی ہے, اور اس کے بعد ٹیم جو ہے وہ واپس پاکستان آ جائے گی. اور یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے کرکٹ سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ جتنی تنقید کر رہے تھے وہ سچ ثابت ہوئی ہے. لیکن جو یعنی لوگ کرتا دھرتا ہے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ ظاہر ہے وہ سلیکشن کمیٹی ہو سکتی ہے, وہ PCB کے چیئرمین ہو سکتے ہیں, یا وہ ہر شخص ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے ٹیم کے انتخاب کے اندر اس کا ایک حق ہے, اس کا وہ ایک رول رکھتا ہے. اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے راجہ اسد علی خان صاحب نے, سینئر کومنٹیٹر ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی تھی, جو بات میری سمجھ میں آ رہی تھی, اور جو بات ہر ایک کرکٹ سے محبت کرنے والے کی سمجھ میں آ رہی تھی, وہ بات سلیکشن کمیٹی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتاؤں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ سلیکشن چونکہ اچھی نہیں تھی, ٹیم میرٹ کے اوپر سلیکٹ نہیں کی گئی تھی, اور اس کی پرفارمنس آپ سب نے دیکھ لی کہ پاکستان ایون کے امریکہ سے ہار گیا, جو کہ بالکل ایک نومولود ٹیم تھی, ان ایکسپیرینس تھی, اور ہم نے اس ورلڈ کپ کے اندر ذلت کی انتہاؤں کو چھوا ہے. دیکھیں, اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, اس میں بہت سے فیکٹر انوالو ہیں. اس پہ آپ دیکھ لیں 11 کے 11 جو سلیکٹڈ کھلاڑی ہیں ان کی ٹیسٹیفیکیشن ٹیم میں تھی یا نہیں تھی. ان میں سے جیسے اب جو اسکور چیز ہوتا ہے بڑا حقیق تھا 120 کا, یا پھر امریکہ کے خلاف ہمیں سپر اوور تک ہم چلے گئے, یہ بڑی چھوٹی ایفرٹس کی ضرورت تھی. اس میں کوئی بھی ایک کھڑا ہو جاتا تو یہ کام بڑا آسان ہو جانا تھا. وہ جو کروڑوں نوجوانوں کی تمناؤں کو ٹھکرایا ہے انہوں نے, اور جو پبلک اعتراض ہے اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, دیٹ از ڈپلوریبل. اور آج خبر یہ بھی ہے کہ عماد وسیم نے اور محمد احمد نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی از دس اے ٹیم از لائک اے ٹیشو پیپر. تو یہ جو کرتا دھرتا ہے, میرے خیال میں اگر یہ کرکٹ کی تصویر کر سکتے تو ان کو بھی ان پر بھی گرفت ہونی چاہیے, ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے آپ نے کیا مذاق بنا رکھا. راجہ صاحب, کیا ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا رول صرف ورلڈ کپ تھا, ورلڈ کپ تک تھا, اب ورلڈ کپ ختم ہو گیا ہے, اس میں پاکستان خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا, تو اب واپس آئیں گے تو پوسٹ مارٹم ہوگا, اور نہیں, کیا ہم سب ایڈیٹ ہیں, یا چیئرمین کرکٹ بورڈ ایڈیٹ ہے, یا سلیکشن کمیٹی ایڈیٹ ہے؟ اب مجھے خود بتائیں, ہم سب ایڈیٹ ہیں, یا عماد وسیم میں کوئی زیادہ عقل ہے, یا محمد عامر جو بیچارہ ایک بالکل دماغی طور پر بچگانا اس کی سوچ ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے چیزوں کو. دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے, اداروں کی عزت بھی ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ جس کے جیب میں جو آئے وہ کر لے, جب جہاں کھیلا, جب چاہا اس کو توڑا, جب جیا پھر پکڑ لیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو بڑا ایک ایسی صورتحال ہے, ایسی شرمناک صورتحال ہے. میں تو حیران ہوں, یہ خبر آج فلیش ہو رہی تھی سارے میں, اور ایک بڑے چینل نے اس کو سب سے پہلے بریک کیا. یہ خبر آؤٹ کیسے ہوئی, اور یہ کیا سمٹی ون کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے بھی دیکھے نا, یہ خود میں کارکردگی کے بنیاد پر ٹیم میں آئے ہوں گے, یا آئے ہیں, مجھے پتا ہے اس چیز کا, لیکن یہ کوئی چیز طریقہ کار نہیں ہے. آپ کانٹریکٹڈ ہیں, ان بٹوین دا ٹورنامنٹ آپ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ آپ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. کیا آپ گرفت سے بچ جائیں گے؟ پھر ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کا الاؤ نہیں ہونا چاہیے, ان کو پھر لیگس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری ایسی چیزیں جو میرے خیال میں اگر آپ سبق نہیں پڑھائیں گے تو آنے والی جنریشن جو کرکٹر ہے وہ اسی قسم کے لاؤ بالی پن کا, خود غرضی کا,
सेल्फिशनेस का मुजाहरा करेंगे और टीम को और क्रिकेट को एक तमाशा बनाएंगे और लोग इसी तरीके से देखकर रंजोला में डूब जाएंगे। पूरा मुल्क जो है जाहिर है वो परेशान है, दुखी है कि ये क्या कुछ हुआ। तो ये चीजें जो है इनका नोटिस लिया जाना चाहिए। वो लोग अभी बराबर का स्टेक है, देखे जो टेलीविजन पे हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, हमें भी ये बात करनी चाहिए। हमें जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको मुकद्दम रखना चाहिए, उसमें हमारी जो एक सोच होनी चाहिए। बाकी ये हर अलग सोच है। अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने 120 का टारगेट जो है वो चेज नहीं कर सका। कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को 119 पे आउट किया था तो उस वक्त गवास्कर जो है एक इनफॉर्मल यानी जगह के ऊपर बहुत अपनी टीम के ऊपर बरहम हुए कि आप लोगों के अंदर गुरूर आ गया है, तकब्बुर आ गया है, आप पाकिस्तान को बहुत हल्का ले रहे थे, अब आप लोग 120 रन नहीं बना पाए। वो तो खैर बाद में हम लोग 120 भी चेज नहीं कर सके। जो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये, मैं बात सुनो, 2003 में मैं था उधर साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन में, उधर भी गवास्कर ने कहा था कि ये पाकिस्तान ने 271 रन बनाए, ये माउंटेन्स ऑफ रन है। अब भी उन्होंने ये बात की है। ये तो हम बट वी कैन डू इट, वो काम अपने लिए हम करते हैं जो कोई दुश्मन नहीं कर सकते। गवास्कर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने इजी लिया, बाबर विकेट का भी कोई था, और ये जो बॉलर हमारे चढ़ गए थे ये इस वजह से नहीं उन्होंने वहां पे जो रन थ्रू किए 2-2 3-3 आउट किए कि इनमें खूबी बड़ी थी, वो कंड्यूसिव कंडीशन थी जिसकी वजह से वो 119 पर आउट हो गए। वो एक पावर हाउस है, बैटिंग हाउस का नहीं चला, आपको मौका मिला आपने वो खो दिया। अच्छा सही, जब बाबर आजम जो है इंडिया के खिलाफ 13 रन के ऊपर आउट होकर पवेलियन गए तो उन्होंने कहा कि यानी जब पाकिस्तान मैच हार गया तो वो कहते हैं कि यार मैं 13 रन के ऊपर आउट हो गया, तुम लोग 120 रन नहीं बना पाए। अच्छा, इस बात को शाहिद खान अफरीदी ने इस तरह से लिया कि बाबर आजम को ये नहीं कहना चाहिए था, अगर बाबर आजम ने रन नहीं बनाए, अगर दूसरे लोग रन नहीं बना पाए तो ताना नहीं देना चाहिए था। इसको आप कैसे देखते हैं? जिसने 13 रन बनाए हैं ना उससे भी सवाल बनता है, ये 13-13 14-14 करके आउट हो गए, 20-20 25-25 गेंदे खेल गए, जिस तरीके से अहमद वसीम ने जिस तरीके से वो आ रहे थे। अगर मैक्सवेल एक टाइम के साथ खड़ा होकर सेंचुरी स्कोर कर सकता है 50 ओवर्स के मैच में, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई? अगर आप फिट नहीं है तो आपने क्यों अपने आप को पेश किया कि जी मुझे खिलवा ले और आप तमाशा देखते रहे? ये तो पर्सनल ग्रजेस भी हैं इसमें। अब ये दुनिया भर में हमारी दगसाई हो रही है कि हमारे क्रिकेट के अंदर देखें, न्यूजीलैंड क्वालिफाई नहीं की, वो अपने वतन चली जाएगी। उनके लोग क्या आप समझते हैं बड़े खुश होकर उनका इस्तकबाल करेंगे? दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन हमारी जो वजूहात हैं, हमारे जो साल भर के सारी जो सूरत हाल है उसका तो उसके ताने बाने ही किसी और चीजों से जाके मिलते हैं। तो ये देखना होगा, हम डिजर्व नहीं करते थे जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, कम से कम हमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। दूसरा ये तसल्ली रखें कि यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ, आप ये समझ लें कि आप वर्ल्ड क्लास टीम है, नॉट एट ऑल। ये तो हमारा एक पास है, ग्लोरियस पास है, जिसकी वजह से हमारा हमारी टीम में दमखम है और लोग हमारी इज्जत करते हैं। हमारी दुनिया में बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बड़ी बातें ऐसी है जो की जा सकती, बिल्कुल। लेकिन सब देखें सुपर 4 के अंदर डिस्क्वालीफाई होके अब जाहिर है कि लोगों का मिजाज बदल गया। आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पर स्पॉन्सर्ड टेलीविजन शोज थे, अरेंजमेंट थे, रेडियो ब्रॉडकास्ट थी, सब जो है वो देखिए धर्म भरम हो गया। आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी जो है उसको बड़ा सेटबैक हुआ इस सारी सूरत हाल में। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, देखें यहाँ पर 28 करोड़ के करीब लोग कहते हैं, क्या कहते होंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया को अगर आप पीछे छोड़ दें तो वी आर द मोस्ट पॉपुलर कंट्री। अब सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट आप कहेंगे वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे और आप हर कप आईसीसी के इवेंट में आगे आगे चले जाएंगे। खैर ये तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है शिकस्त जो है। जब आप पहुंचे हैं वहां अमेरिका में, आप इंग्लैंड से जीरो खुआर होकर वहां पर पहुंचे हैं, आपने जानो वहां पर T20 हार थे। उससे पहले न्यूजीलैंड ने आपके साथ यहाँ पर क्या किया, उससे पहले एशिया कप में क्या हुआ, आपके मुल्क में 2 टेस्ट मैचेस सीरीज हुई, उसमें पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म किया। तो शिकस्त आपका मुकद्दर बनी है। और फिर ये है कि प्लेयर जो है वो सियासत करते हैं, सब निकल जाएंगे प्लेयर्स जो है। राजा साहब इमाद वसीम का जो खेल था इंडिया के खिलाफ, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं सब ने उनके खेल को डाउट किया है, चाहे वो सलीम मलिक हूँ, चाहे वो इंज़िमामुल हक हूँ, या चाहे वो दूसरे, इवन के मोहम्मद वसीम जो साबिक चीफ सेलेक्टर रहे हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके तो नी में प्रॉब्लम था जब वे को अपनी पसली की तकलीफ को बता रहे थे। तो उनके जो उस मैच के अंदर परफॉर्मेंस थी उसको आप किस नज़र से देखते हैं? वो इसलिए कि जो कुछ कह रहे हैं हमारे ग्रेट्स जो हैं, जो लेजेंड्स कह रहे हैं, ये बातें ठीक हैं, लेकिन ये बड़ी खूबसूरती से बच निकलेंगे। ये नजला बेचारे जो भी साथ गए हैं, कुछ छोटे मोटे लोग या ज्यादा से ज्यादा कप्तान शायद कुछ होती, ये सब बच निकलेंगे लोग। ये इनकी जिंदगी उससे रवा दमा होगी, ये उससे प्राइवेट लीग्स खेलेंगे, ट्रैवल करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, कवालियां सुनेंगे, सब धुसेंगे अपना और बस वक्त गुजारेंगे अपना। ये तो
اب ایک ڈراسٹکلی ایک جو ہماری ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں پر کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے. ان کی جو مینٹل کیپیبلٹی ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو ایپٹیٹیوڈ ہے, اس پہ تبدیلی لانی ہوگی. راجہ صاحب ویسے ہوگا کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا بڑا نہیں تھا, اس ٹیم کے ساتھ کم از کم آپ سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر سکتے تھے. انہیں حالات راجہ صاحب ہوگا کیا؟ محسن نقوی صاحب نے تو کہا ہے کہ جب پاکستان ٹیم واپس آئے گی تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا, سرجری ہوگی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کہا تو انہوں نے ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا انتظار کر لیتے, اور میرے خیال میں کہنے کی بجائے وہ ایکشن لے لیں تو ایکشن بڑی جلدی ہو سکتا ہے. اور یہ پلیئرز جو ہے نا, یہ بس ان کے بارے میں کیا کہا جائے, ان پہ زیادہ فیملیئر نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین صاحب کو دور رہنا چاہیے. اچھا, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے پلیئرز ہیں جو ٹیم سے باہر ہونے چاہیے, اور اس وقت ہمارے ڈومیسٹک کے اندر کون کون سے پلیئرز ایسے ہیں جنہیں ٹیم کے اندر ہونا چاہیے؟ آپ ایک میرے خیال میں ابرار کو کھلا رہے تھے, آپ مجھے ساتھ لے کے گئے ہوں آفریدی, عباس آفریدی, اس کو کھلا لیتے. آپ سلمان علی آغا کو لے جاتے, صحیح, آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا. آپ کی کپتان کا مائنڈ کلیئر ہوتا. جی, یو سی, یہ چیزیں ہیں. اچھا, ابرار کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ اسے کس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ انگلینڈ کے ٹور میں بھی نہیں کھلایا, آئرلینڈ کے خلاف بھی نہیں کھلایا, پاکستان کے اندر نیوزی لینڈ کی خلاف سیریز تھی اس میں بھی نہیں کھلایا, ورلڈ کپ کے اندر چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی نہیں کھلا رہے. تو آخر اسے ٹیم کے ساتھ کیوں ٹریول کروا رہے ہیں جب اسے کھلانا ہی نہیں ہے؟ میرے خیال میں اس کو انہوں نے یہ شو کیا ہوا کہ یہ ایک جن ہے, بس ڈرانے کے لیے, کھلانا نہیں ہے اس کو. اب وہ کھلانا مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے. اسے کھلائیں گے, اگر وہ رن تھرو کر گیا, اسے 3-4 آؤٹ کر دیے تو ان پہ مزید کرٹیسزم ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کو امریکہ کے خلاف اس کو کھلا لینا چاہیے تھا. وہ ایک مسٹر اسپنر ہے, اس کے 38 آؤٹ ہے 6-7 میچوں میں. بھائی آپ ہی کر کے رہے ہیں کہ سوچ کے تحت اس کو آپ لے کر گئے ہیں, کیوں رکھا ہے اس کو ٹیم میں؟ ایک ان کی فلائٹ ہے, ایک ان کی اسپن ہے. آپ کھلا کر تو دیکھیں, سارا پاکستان یہ مطالبہ کر رہے ہیں, سارے کرکٹر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عقل کل صرف جو 7 صاحب ہیں جنہوں نے ٹیم کی 11 بنانی ہے ان کے پاس ہی ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے بھی ساری عمر کرکٹ میں گزار دی ہے, سلیکٹ کرتے ہوئے, کھیلتے ہوئے بھی, اور بعد میں دیکھتے ہوئے, بولتے ہوئے بھی. کچھ چیزوں کا ہمیں بھی تھوڑا بہت پتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جو ٹیم کے 7 لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے, لیکن اتنا لمبا پتا نہیں ہوتا, اتنا لمبا غلط پتا نہیں ہوتا جو یہ کر رہے ہیں, ری انفورسنگ دا فیلئر بار بار, ٹائم اینڈ اگین. صحیح. راجہ صاحب, کیا لگ رہا ہے کہ ہماری جو سلیکشن کمیٹی ہے اس شکست کی ذمہ داری قبول کرے گی؟ دیکھیے, سب کو تھوڑی تھوڑی ذمہ داری قبول کر کے اس ماحول کو بدلنا ہوگا, سب کو اوپر سے لے کے نیچے تک, اور ایکشن نظر آنے چاہیے. بس میں یہ باتیں نہیں, نو مور فردر ڈسکشن, آرگومنٹ نہیں, آپ کر کے بتا دیں. اب جو آپ کی آنے والی کرکٹ ہونی ہے اس میں کچھ اس کے چیزیں نظر آنی چاہیے. کوئی اسٹیپس ایسے اٹھا لیں, کانٹریکٹ کے سلسلے میں, مراعات کے سلسلے میں, ایٹیچیوڈ کے سلسلے میں دکھا دیں, تو شاید لوگوں کی تھوڑی تشفی ہو جائے, غصہ تھوڑا کم ہو جائے. اور راجہ صاحب, ایک چیز جو اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب پاکستان ٹیم ہارتی ہے تو پھر بابر اعظم کی بیٹنگ کے اوپر بھی اور اس کی کپتانی کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے. تو انضمام الحق نے کہا ہے کہ بابر اعظم کو ٹیم کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے, نہ کہ بورڈ کے پاس رہنے چاہیے. تو اب پھر پاکستان ہارا ہے, بابر اعظم کی پرفارمنس کے حوالے سے بات ہوگی, بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے بات ہوگی. تو بابر اعظم جب دوسری دفعہ کپتان بنے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انہیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کے اوپر تنقید کم ہو. دیکھیں, میں صاف اور واضح بات کروں گا, یہ کپتانی کا مٹیریل ہے نہیں, اور بلا وجہ اپنے اوپر انڈیو کرٹیسزم کر رہے ہیں. ون آف دا لیڈنگ بیٹسمین آف دس ورلڈ. وائٹ بال کرکٹ میں ان جیسا پلیئر کو نہیں ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں ہی ہمسیلف کین اسٹیپ ڈاؤن, وہ خود کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں کہ یہ میرے بس کا روک نہیں, آپ کسی بھی بناتے. میری بات سنیں, یہاں پر کہیں آپ نے سنا ہے, دیکھا ہے کسی نے کہا ہو کہ نہیں میری پرفارمنس تسلی بخشی لہٰذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں؟ یا اس ملک میں کلچر ہے, کوئی جاتا ہے جہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگ 70-80 سال تک نوکریاں اور نوکریوں کی تلاش میں رہتے ہیں, اور گدوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں اداروں کے, کیونکہ کسی طریقے سے کوئی جگہ نکلے ہم دوبارہ پھر فٹ ہو جائیں. اس ملک کے بابے جو ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, جوان بھی یہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں احوال کیسے ہوگی؟ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا ٹی وی ٹوڈے سے بات کرنے کے لیے. اور آخر میں کیا خوبصورت بات کہی راجہ صاحب نے کہ پاکستان کے اندر اپنی غلطی کے اعتراف کا کلچر موجود نہیں ہے. پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ کے اندر بہت بری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے, مگر ایک چیز پھر بھی جو مسنگ رہے گی کہ کوئی بھی اس کا اعتراف نہیں کرے گا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے.
حالانکہ اعتراف کرنے والوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، تو پھر اس کی ریکٹیفیکیشن یا اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری طرف سے یہی کچھ. اپنے فیڈ بیک کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today. بہت شکریہ.